बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 जून सोमवार का दिन और ये पहला वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें। शहर इक़्तिदार में 2034 के प्लान की गूंज है। तहरीक इंसाफ कहाँ है? खान का नहले पे दहला क्या होगा? प्लानिंग क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत की तैयारियां और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो साजिश है उसका तोड़ क्या निकाला जा रहा है। वफाक में बजट पास करने के लिए पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल किया, वजारतें मांगी। और मरियम नवाज़ के भारतीय न्यूज़ चैनल पर चर्चे क्यों हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। नून लीग तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को एक दफ़ा फिर सारे एक्टिव पार्टी शुरू होने जा रही है। ये मामला भी आपके सामने रखना। और आफिया सिद्दीकी को वापस लाने में इस्टेब्लिशमेंट शहबाज हुकूमत ने साफ साफ इनकार करके अदालत को बता दिया। आज बिजली गैस के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां हैं। अवाम को बहुत बड़ा झटका लगने लगा है। ईरान इसराइल की जंग दोबारा शुरू होना, तीसरे मुल्क की एंट्री। और इसमें ईरान ने चीन और पाकिस्तान से JF थंडर, उनका दिफाई निज़ाम और जंग की अब हफ्तों बाद ईरानी चीफ की फील्ड मार्शल पाकिस्तान से अहम राब्ता। ईरान में नेतन्याहू के खिलाफ फतवा भी और नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुजाहरे। रजीम चेंज ऑपरेशन उल्टा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप का जो सालिस ममालिक है उनको पैगाम। ये बड़े अहम मामला। ईरान के मामला से पहले आपको तफसील थोड़ी बतानी बड़ी ज़रूरी है। जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में करने की कोशिश उल्टा इसराइल के अपने गले पड़ गई। पहले तो उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ और ये कि इस्तीफ़ा दें, हुकूमत से निकले वहाँ पर नेतन्याहू। और 2 न्यूक्लियर ममालिक ने चूँकि एक न्यूक्लियर रुकन मुल्क पर पहली दफ़ा नाकाम तारीख में हमला किया। ये 11 दिन की जंग इंतहाई महंगी इसराइल को पड़ी। अब जो जंग के नुकसानात सामने आए वो आपकी सोच से ज़्यादा ये मीडिया में छुपाने के बावजूद मालूमात आ रही हैं। खुद इसराइली अखबारात लिख रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की रजीम बदलने की एक कोशिश थी और सरकारी सतह पर अब ईरान में नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन करार दिया गया। फतवा बाकायदा जारी हुआ है। और जहाँ ईरान में आयतुल्लाह की हिफाजत के लिए खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम हैं, अब नेतन्याहू की गैर मामूली सिक्योरिटी के गैर मामूली हिफाजत इंतजाम। और ईरान ने इस पर बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि जंग होगी। ख़तरनाक मामलात में अब तुर्की और पाकिस्तान भी इस दफ़ा शामिल होंगे। कुछ बड़े अहम सबूत सामने आए हैं और उसकी वजह जो इसराइल का जो नुकसान हुआ, देखिए ईरान का नुकसान तो सबके सामने है। वहाँ जो गद्दारों के साथ सलूक हुआ और जो गद्दारी में नुकसान है वो भी आप सबको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अमेरिका में भी हाई लेवल पर गद्दारी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इकरार किया कि अमरीकी हमलों से पहले वो मालूमात, तमाम खुफिया मालूमात ईरान तक कैसे पहुँची, जिनके ज़रिए पहुँची उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी ईरानी इंटेलिजेंस में पीछे नहीं रही। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात नज़र आपको आ रहे हैं ना कि ईरान पर पाबंदियां नरम कर रहे हैं ताकि वो अपना तेल फ़रोख्त करें, काम करें, उसके पीछे बहुत बड़ी वजूहात हैं। अमीर कतर के ज़रिए ये ओमान में दोबारा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब ईरान ने उस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है कि जब तक हमलों की धमकियाँ बंद नहीं करेंगे, हमले नहीं धमकियाँ, और यूरेनियम अफसोदा करने की इंटरनेशनल इजाज़त नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और जो भी इनका तहकीकी प्रोग्राम है उसके लिए न्यूक्लियर मवाद है, उस तक कोई रसाई नहीं दी जाएगी अगर मेज़ पर बैठना है। और ये भी इंटरनेशनल ऐलान करने पड़ेंगे। और ये सारा मामला खुल गया। ये जो डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी का सेहरा अपने माथे पर से जाना चाह रहा था, असल में इसने इसराइल को कैसे बचाया, फेस सेविंग भी दी, उनको नुकसान क्या हुआ। ईरान ने जो अपने एटमी साइंसदानों की शहादतों का बदला लिया। देखिए ईरान की जो एटमी साइंसदान, उनकी शहादत तो सबको पता है। इसराइल ने बताओ खबरें सारी दबा ली। कुछ अहम साइंसदान तो उन्होंने मुझसे फ़रार करा दिए, महफूज मकामात पर ट्रांसफ़र किए। जो पीछे मारे गए वो नहीं बताए। और ये बड़ी खबर इसराइल के अपने अखबारात दावा कर रहे हैं। और उसमें इसराइल का देखें साइंस और टेक्नोलॉजी का शाहकार सबसे बड़ा इदारा वेज़मैन इंस्टीट्यूट जो तबाह हुआ, उसकी अब मालूमात जो सामने आई, ये इतना बड़ा इदारा था कि इसकी तबाही का अंदाज़ा अब हो रहा है। इसराइल 70 साल दिफा में और साइंस में पीछे चला गया। ये दुनिया का छठा बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट था। और इसराइल के दिफा में यानी इनकी जो एयरफोर्स की जिद्दत है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको नज़र भी आई, इसमें इसका बड़ा अहम किरदार था। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में, अमेरिका के खलाई प्रोग्राम में ताउन करने में, यूनिवर्सिटियों तक, रिसर्च तक, ये इदारा अब आप वहाँ देखें इसकी बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद, वहाँ कुछ भी नहीं बचा। और ईरान ने जो अपने एटमी साइंसदानों का ये बदला इस लिहाज से लिया, आप गूगल पर जाके ज़रा इसकी रिसर्च करें, आपको अंदाज़ा हो। यहाँ पर 2500 के करीब साइंसदान और PhD डॉक्टर्स, दुनिया के बड़े बड़े दिमाग इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। और वो काम भी किस में करते थे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एरोस्पेस में, केमिकल हथियारों में, फ़िज़िक्स में जो मास्टर्स थे। यहाँ पर साल की रिसर्च थी, तैयारी थी, मवाद था। डॉलरों में जो नुकसान बताया जा रहा है, $5 अरब का नुकसान हुआ है। ईरान की जंग में टोटल 11 अरब का नुकसान है, याद रखें। इसराइल की सिर्फ ये एक बिल्डिंग $5 अरब की, उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो $3.5 अरब बताया जा रहा है। ये इतना हाई टेक आलात लगाए गए थे। साल की इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ, नासा के साथ मिलकर जो रिसर्च थी वो सारी की सारी उड़ गई। अब इसराइल के अखबारात ये दावा कर रहे हैं कि इस हमले ने इसराइल को दहाइयों पीछे कर दिया है।
اور دفاعی نظام اسے روکنے میں بری طرح ناکام ہوا. ایران نے دیکھیں کیسے کیا کہ پہلے ڈرون حملے کیے تھے, اس کے بعد پھر بیلسٹک میزائل مارے تھے جو اسرائیل کے جو ڈوم کو, ڈیوڈ سلنگ کو, آئرن ڈوم کو کراس کر کے نکلے. اب اس کو روکنے میں آپ کو پتہ ہے 11 منٹ لگتے تھے. 11 منٹ کی جو انٹرسیپٹر کا معاملہ تھا, پھر میزائل آتا تھا, یہ دورانیہ تقریباً 11 منٹ ہی بنتا تھا. ایران نے اس دوران ہائپر سونک میزائل مار دیے تھے جو اس ڈائریکٹ بلڈنگ کو جا کے لگے, اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر جو سائنسدان تھے جن کے بارے میں اب اسرائیل میں دعویٰ کیا جا رہا ہے, کیونکہ میڈیا میں خبریں وہاں دی نہیں جاتی, سنسرشپ آپ کو پتہ ہے کس لیول کی ہے, اور کہا جا رہی ہے جو 28 ہلاکتیں اسرائیل نے بتائیں یہ سنسرشپ کی وجہ سے ہیں. جو اصل ہلاکتیں ہیں وہ انہوں نے چھپا لیں. اور یہاں پر وجہ کیا تھی کہ فلسطین کے کچھ ایسے رہنما جو اسرائیل کے حامی تھے وہ بھی چھپے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ہلاکتوں کو سامنے نہیں لا سکے. اسرائیل کے وزیر اعظم نے باقاعدہ یہاں کا وزٹ کیا تھا اور کہا تھا ایک تعلیمی ادارہ تھا جی, اور کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اب اس کی تفصیلات آئیں کہ یہ ان کے دفاع کو 1934 سے پہلے اس سے بڑا 91 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جو تاریخ ایران نے ان کی مٹا دی. اب یہ خبریں ظاہر ہے منظر عام پر نہیں آئی, کسی بڑے ادارے نے آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں رکھی, لیکن یہ وجہ تھی کہ اسرائیل جیسا طاقتور ملک, جسے امریکہ کہہ رہا تھا, آپ سنیں ان کی سٹیٹمنٹ کہ وہ ہم سے, امریکہ سے زیادہ طاقتور ہے, وہ مذاکرات میں مجبور ہوا. یہ جو ایران کو دعوت دی جا رہی ہے نا مذاکرات کے ٹیبل پہ آنے کی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں ایران کی انٹیلیجنس کا, ایران کی دفاع کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا. ایران کے قومی سلامتی کے اجلاس میں اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ آیت اللہ علی خامنہئی کو نشانہ بنائیں گے, یہ اسرائیل رجیم چینج کریں گے. لیکن ایران نے جو تابڑ توڑ حملے کیے, اور خاص طور پر جو B-52 بمباری کے بعد الحدید ایئر بیس پہ ہوا, اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی. اگر نشانہ بنایا گیا علی خامنہئی صاحب تو پھر یہ جنگ امریکہ تک پھیل جائے گی. اور ابھی تو دیکھیں جو بڑی خبریں آ رہی ہیں وہ ایران اب چین سے JS تھنڈر جو پاکستان کو دیے تھے چین نے, وہ اور ساتھ پائلٹس کی ٹریننگ کا پروگرام, اس کے لیے ایرانی چیف کی آج فیلڈ مارشل سے بھی فون پر بات چیت ہوئی ہے. اور میرے خیال میں یہ میری ذاتی تجزیہ ہے, خبر نہیں ہے, کہ پائلٹس کی ٹریننگ کا پروگرام ہو سکتا ہے, کیونکہ ایران نے ابھی چین سے فضائی نظام جو HQ-116 جو لیا 16, یہ روس کے S-400 میزائل کی طرح ایک دفاعی نظام ہے. اب چین کے میزائل جہاز دفاعی نظام دنیا میں آپ کو پتہ نمبر 1 مانے جاتے ہیں, وہ ہم نے دیکھ بھی لیے ہیں. تو ایران کی اگر فضائی دفاع کی صلاحیت مکمل ہوگی تو پھر اس کے بعد ان کے لیے معاملہ امریکہ کے لیے مشکل ہے. اسی لیے امریکہ نے اپنی پراکسی ISIS کو میدان میں اتارا ہے, جو ایران کے اسرائیل پر حملوں کو مسلمانوں کے خلاف کہہ رہے ہیں, مسلکی کارڈ کھیلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے حامی نہیں, ایک طرف یہودی ہیں ایک طرف ایرانی ہیں. مطلب یہ مسلمان بھی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دنیا بھر کے مسلمان جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. امریکہ انہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا جو واردات ہے وہ بالکل 9/11 کی طرز پر فالس فلیگ آپریشن وہاں امریکہ میں کرنے کا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بڑا دباؤ ہے. اسے کہا جا رہا ہے تم ایران کو کیوں یہ سب کچھ آفر کر رہے ہو, مذاکرات کی خبریں کیسے لیک ہو رہی ہیں, یہ سب معاملہ کیا ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی وہاں امریکی خوش نہیں ہے. اب اسی لیے فالس فلیگ آپریشن کروا کے 9/11 کی طرح امریکہ کے اندر تاکہ ایران پہ دباؤ ڈالا جائے اور امریکہ کو گھسیٹ کے اس جنگ میں لایا جائے. اور یہ ہوگا, یہ دیکھیں معاملہ رکے گا نہیں, یہ یاد رکھیں. یہ جنگ بندی زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی, تمام ماہرین اس پر متفق ہیں. ایران کے سب سے ہائر لیول پہ چیف آف جنرل سٹاف عبد الرحمن موسوی نے بات کی کہ اب جو اگلی جنگ ہم پر مسلط کی جائے گی ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. اور اس جنگ میں ترکی اور چین کی شمولیت, وہ شمولیت میرے خیال میں ایک تو پائلٹس کے حوالے سے کہہ رہے تھے, اور ترکی کی اب جو ہے وہ ظاہر پراکسیز کے حوالے سے ہوگی. اس میں ہندوستان کا حملہ بھی ستمبر میں جو ہے وہ پاکستان پر مودی سرکار کا جو اپنی فوج کے ساتھ تناؤ بڑھ چکا ہے, تو یہ حالات میں بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے. اور یہی شاید وہ تبدیلی کی فضا ہے جس کے اثرات پاکستان میں آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی بڑا واقعہ ہو. تو مجھے یہی لگ رہا ہے ابھی سندھ طاس کا بھارت کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے, جو مونسون کی بارشوں کے سیزن میں آپ کو پتہ ہے بڑے پیمانے پر بھارت سپل ویز اگر خدا نخواستہ کھولتا ہے تو بڑا نقصان ہوگا اس سے بھی. اس وقت پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے جو نظام بدلنے کی کوشش ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں لانے کی ہر آمر, ہر ڈکٹیٹر نے تھرو آؤٹ 78 سال کی تاریخ میں یہ کیا. پاکستان کو ایک مکمل طور پر جنگل بنایا, جس میں جنگل کا بادشاہ اپنی مرضی سے جو کہ گھاس کھائے, جانور کھائے, گوشت کھائے, جو مرضی کھائے. تو پاکستان کی عوام کو بھی کھانے کا ایک منصوبہ, یہ 2034 تک کا رہنے کا. اور یہ اچھا مزے کی بات ہے, ہر ڈکٹیٹر نے ایسی 10-10 سال کے منصوبے بنائے. اب اسمبلی کی مدت کو 10 سال بنانے کا صدارتی نظام لگا کے صدر منتخب ہو کے, پھر اس کے بعد اس پہ میں اسپیشل ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھوں گا, میں اس پہ کام کر رہا ہوں ان کی مکمل زندگی پہ آپ کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے. بہرحال ابھی جو پیپلز پارٹی بلیک میلنگ کر رہی تھی, آپ کو پتہ ہے, جو بجٹ پاس کرنے کی شرائط میں وفاق پہ وزارتیں اور اس نظام کا حصہ بننا, اور پھر ایک فریق کے طور پہ تاکہ سامنے نہ اندرون خانہ پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے اس وقت نون لیگ پوری کوشش کر رہی ہے, بلکہ وہ تمام جو ان کی مخالف آوازیں تھیں انہیں بھی اکٹھا کرنے کی کوشش. آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے جو باغی اراکین تھے, شاہد خاقان عباسی ہے, سردار مہتاب عباسی ہے, وہ چودھری نثار ہیں, مفتاح اسماعیل, محمد زبیر عمر جو PTI میں آ رہے ہیں, اب ان سب سے پس پردہ جو رابطے ہو رہے ہیں
یہ مخصوص نشستیں چینی اسی لیے کی تھی، ایک منصوبہ جو ہے وہ ہر عامر کی پلاننگ کے تحت کہ صدر بننے کے بعد وفاق سمیت صوبوں کے اختیارات ہوں، میری لاٹھی میری ہی بھینس۔ اب خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا معاملہ معدنیات کا، جو پاکستان کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے، اور اس پر یہ خیبر پختونخوا کی حکومت تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمن کل جو بیان آپ نے دیکھے نا کہ ایک ہفتے کے نوٹس پر حکومت گرا سکتے ہیں، ملک آئین کی پٹڑی سے اتر رہا ہے، جعلی اسمبلیاں، جعلی حکومتیں ہیں، اسلام آباد پہ قبضہ کریں، وہ اسلام آباد پہ قبضہ کبھی بھی نہیں کریں گے، سب جانتے ہیں۔ البتہ کے پی پہ مولانا قبضہ ضرور کریں گے اور کوشش کریں گے۔ یہ مخصوص نشستوں کے معاملے میں 12 وزارتیں اور اسپیکر کی سیٹ مانگنے کے بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اگر یہ حکومت نہ مانی تو پھر اگلی جو حکومت کے پی میں سیٹ اپ بنانے کی کوشش کریں گے، اس میں خیبر پختونخوا کے صوبائی اراکین کو بھی ملائیں گے، اور اس میں پرویز خٹک، محمود خان، یہ گروپ بھی ہوں گے، آزاد گروپ، نون لیگ، جے یو آئی، اے این پی، سارے مل کر وفاق کے حوالے اپنا صوبہ یعنی معدنیات کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر بھی ایک پورا الگ ویلاگ ہونا چاہیے، وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت میں دیکھیں علی امین گنڈا پور کا اس وقت عوام کے ساتھ بد اعتمادی کا معاملہ چل رہا ہے۔ 3 احتجاج بلا شبہ انہوں نے کیے، لیکن تینوں ناکام بھی انہوں نے کیے۔ اب ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے، جس طرح عوامی دباؤ، وہ استعفیٰ دے کے ایک فل فور تگڑا وزیر اعلیٰ لے آئیں اور عوام کے ساتھ جڑ جائیں۔ بڑا آسان حل ہے، کیونکہ عوام میں جو اعتماد کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور حکومت بچانے کے لیے اگر انہوں نے کوشش کی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا پڑے گا۔ اس سے تحریک انصاف پارٹی کو اور سیاست کو نقصان ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ حکومت تو کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن عوام میں جو بد اعتمادی پھیل رہی ہے یہ عوام کو نکالنے کے قابل خیبر پختونخوا میں نہیں رہیں گے۔ اور یہ جو 12 سال آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف مسلسل اقتدار میں ہے، ان کے اقتدار کو اس طرح ختم کیا جائے گا کہ تحریک انصاف کی جو دوبارہ حکومت نہ آ سکے۔ کے پی کی عوام بڑی سخت ہے، یاد رکھیں، اس لیے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سخت فیصلے کرنا ہوں گے، عوام کو جوڑنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں اقتدار آپ کے پاس ہو بھی اور عوام نہ ہو تو وہ حالت ایسی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر پی ٹی آئی کی اس کے پی میں حکومت کھڑی بھی ہوتی ہے تو وہ کبھی اس طرح نہیں کھڑی ہوگی، توڑنے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اب اس لیے خان سے ملاقات بڑی اہم ہے، خان کا نہلے پہ دہلا ضروری ہے۔ ان نشستوں کو، عہدوں کو اہمیت نہ دے خان، اور اپنی سیاست پر نظر رکھیں اور اس نظریے کے ساتھ جڑیں تاکہ سیاست بھی بچے اور صوبہ بھی بچے۔ بصورت دیگر نقصان، لیکن عمران خان کو کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ یہ جتنی بھی لیڈرشپ آپ کو نظر آتی ہے یہ عمران خان کی وجہ سے، عمران خان ان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جہاں تک خان کی قید کا معاملہ ہے وہ سب جانتے ہیں، پارٹی کے تمام رہنما جانتے ہیں، عوام جانتی ہے کہ عمران خان جب چاہے جیل سے باہر آ سکتا ہے۔ اگر وہ جیل میں بیٹھ کے پارٹی کو ایک جمہوری انداز میں منظم کر سکتا ہے، جو نہ نواز شریف کر سکا، نہ بینظیر بھٹو کر سکی، نہ کوئی اور رہنما، جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیت سکتا ہے 3/4، تو وہ جیل کے باہر تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ عمران خان کو پتہ ہے اور وہ ساری چیزیں سمجھتا ہے۔ اب عوام کی جو جڑیں ہیں، عوام اور خان وہ ایک پیج پر ہے۔ اب بھرپور مہم چلانے کے لیے وہ دیکھیں حکومت موقع دے رہی ہے، اسحاق ڈار ڈپریشن سے بچنے کی جو دعائیں دے رہا ہے، مشورے دے، کیوں دے رہا ہے آپ کو کہ دعائیں پڑھیں ڈپریشن سے؟ اسے پتہ ہے کون ڈپریس ہے۔ ابھی 15 روپے لیٹر کا اضافے کی جو پیٹرول کی خبر ہے، ابھی آپ دیکھیں ڈپریشن کہاں چلی جائے۔ گیس پاکستان کی آپ استعمال کریں نہ کریں 50% بل، یعنی 3000 روپے تو فکس ہوں گے ہی ہوں گے۔ آپ بے شک چولہا کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، سولر آپ کا لگا بھی ہوگا، بل آئے گا 200 سے 1 یونٹ اوپر ہوا، 1 یونٹ۔ آپ تو بجلی نہیں استعمال کرتے فی الحال لوگ، کیونکہ قوت خرید سے بل باہر ہے۔ اب جہاں اس وقت غریب عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ 1100 کروڑ کے بیوروکریٹس کے بنگلے بن رہے ہیں، 600% تنخواہیں اسپیکر کی، 3 لاکھ سے 13 لاکھ، ڈپٹی اسپیکر کی، چیئرمین کی 500% اس کی، 50% تنخواہیں فوجی افسران کی، ان کی پینشنیں بھی ڈبل، صدر، وزیر اعظم، ان تمام عہدیداروں کی تنخواہیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور عوام کی تباہی اور بربادی، ان کی کھال پہ وہ چھتر دڑا دڑ ماری جا رہے ہیں، اور عوام اس وقت بجائے چھتر والے کا ہاتھ روکنے کے اپنی کھال موٹی کرنے کے چکر میں۔ لیکن یاد رکھیں جتنی مرضی موٹی کھال ہو، چھتر لگتا ہے ضرور سے۔ انہیں آپ کے شور سے، ان چیخوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آپ کے شعور سے خوفزدہ ہے۔ آپ کو یہ معاملہ اگر سمجھ آ جائے، جس پہ ہم روز آپ سے بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے پرامن انداز میں دنیا کی باقی اقوام نے کیا کیا، تو پھر آپ جمہوری پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت تو دیکھیں عوام کو چے سے چڑیا بنایا جا رہا ہے، 35 روپے لائسنس کی فیس ہٹا کے 700 روپے بلوں میں ڈال دی، کیونکہ انہیں نہ پاکستان کی نہ پاکستانیوں کی فکر ہے۔ اس کے لیے آپ کو خود سوچنا ہوگا۔ یہ جتنے لوگ سنتے ہیں بات، آگے اس کو پھیلایا کریں۔ پھر بات کرتے ہیں جی گرمیوں کی، کیوں بیٹھے اداس گرمیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، مجھے پتہ ہے شعر سردیوں کا، لیکن گرمیوں کا میں نے موسم کے اعتبار سے کیا ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ کیوں آپ بجلی میں گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ بہرحال ابھی سوشل میڈیا بدبخت بھی آپ کو پتہ ہے، مریم نواز صاحبہ کے اوپر گھنونے الزام انڈین میڈیا، اس کی بات کر رہا ہوں، جنرل رانی، جنرل جیا کے ساتھ شرمیلے انداز کے تڑکے، ایسے گھٹیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں وہ ویڈیو دیکھ کے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ جن کا 51 سالہ مریم کا افیئر چل رہا ہے، یہ حکومتیں بنا رہی ہیں، حکومتیں گرا رہی ہیں، عمران خان کو جیل میں ڈالا ہے، اور یہ آرمی چیف کے حوالے سے الزام، یہ بڑے افسوسناک معاملہ ہے، کردار کشی ہو رہی ہے۔ یہ مریم نواز خاتون ہے، انڈین میڈیا کو شرم آنی چاہیے۔ ہمارے سید آرمی چیفوں کو حافظ قرآن اس طرح کی غلاظت پر پھینکتے ہیں،
یہ مودی کو اوپر پھینکے نا اس طرح کے الزامات. پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے الزامات مریم صاحبہ پہ اس طرح کے لگائے ہیں, گھٹیا الزامات ہیں, ایسی اس کی مذمت کرنی چاہیے. یہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں پوری طرح. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.